आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में आप हज़रात ने पहले कैसेट में सुना कि किस तरीक़े से आपके जद्द अमजद कंधार से लाहौर होते हुए मुग़लिया दौर में दिल्ली आए और फिर किस तरह बरेली में आबाद हुए। उसके बाद आला हज़रत की पैदाइश कब और किस तरह हुई और फिर आप किस तरह से हुज़ूर आले रसूल महरवी के मुरीद होते हैं। ये सारे वाक़यात आप हिस्सा अव्वल में सुन चुके हैं, लेकिन आला हज़रत के आगे के वाक़यात हम कैसेट के दूसरे हिस्से में पेश कर रहे हैं। बगौर समात फरमाइएगा। मुअत्तर इसलिए थी जिंदगी अहमद रज़ा ख़ां की, बहारें पाई थी इश्क़े मोहम्मद के गुलिस्तां की। किसी ने एक अरीज़ा लिख के भेजा आला हज़रत को, लिखा था उसमें हाफिज़ आपको, बोले वो अब क्या हो, मैं हाफिज़ तो नहीं हूँ, लोग हाफिज़ मुझको कहते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लोग जिस काबिल समझते हैं। भड़क उठे जो एकदम शोले जज्बात सीने में, लगे फिर हिफ्ज़ करने और हुए हाफिज़ महीने में। ये शान थी आला हज़रत की। किसी ने एक बार एक अरीज़ा लिख के भेजा कि आपको लोग हाफिज़ कहते हैं, लेकिन आला हज़रत फरमाने लगे कि मैं हाफिज़ तो नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे इस काबिल क्यों समझते हैं। आपके दिल में शोले जज्बात भड़क उठते हैं और फिर आपने अल्लाह के फज़ल करम से 1 महीने के अंदर ही पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। ये शान थी हमारे आला हज़रत की। और उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। ये सब अल्लाह की रहमत थी, ये सदका मोहम्मद का, कि इतनी जल्दी एकदम सीख जाना इल्म बेहद का। कोई जब उम्र 23 साल की तो धुन लगी ऐसी, किसी सूरत मुझे ज़ियारत हो मक्का और मदीना की। किया फिर पहला हज माँ बाप के साथ आला हज़रत ने, दिखाई मंजिलें सब इश्क की उनको अकीदत ने। दोबारा हज किया जब हज़रत अहमद रज़ा ख़ां ने, बिरादर खुर्द और फर्जंद हिब्बा साथ थे उनके। बफज़ले किबरिया दाखिल हुए जब शहर मक्का में, तो फैली आपकी आमद की शोहरत इस इलाके में। जो अहले इल्म थे मक्के में सबने की मुलाकातें, मसरत से हुए मानूस सुनकर आपकी बातें। मुदल्लिल आपकी तकरीर की जिस दम सदा गूंजी, तो चारों सिमत से एकदम सदाए मरहबा गूंजी। सबा से जब के इल्मे मारफत के फूल बरसाए, फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। जब आप दूसरी बार हज बैतुल्लाह के लिए गए तो आपके साथ आपके छोटे भाई, फर्जंद और अपने ख़ास लोग
جو تھے ہمراہ تھے، جب آپ شہر مکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی آمد کی شہرت سے سارے علاقے میں شہرت ہوتی ہے آپ کی، اور سب جو اہل علم حضرات تھے انہوں نے آپ سے ملاقاتیں کی. آپ کی جب تقریریں وہاں سنی مدلل، تو لوگ چاروں سمت سے آپ کو سننے کے لیے آنے لگے. زباں سے جبکہ علم و معرفت کے پھول برسائے، فضا ناروں سے گونجی، اہل محفل وجد میں آئے. لیکن اس کے بعد اور کیا ہوا وہاں سماعت کیجیے گا. سوالات آپ سے پوچھے گئے راز طریقت کے، بہت سے مسئلے بھی سامنے آئے شریعت کے. جواباً آپ نے سب کو بلا تاخیر فرمائے، وضاحت کے لیے فتوے بھی کچھ تحریر فرمائے. لکھا سرکار تو عالم سے جو دامن کشیدہ ہے، ادب کرتے نہیں گستاخ ہے جو بد عقیدہ ہے. نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں جو عقل کے مارے، بلا شک کافر و مرتد ہیں وہ بے دین ہیں سارے. رسول پاک کے حاسد سے جو نسبت رکھے کوئی، کرے تصدیق ان کے قول کی بے دین ہے وہ بھی. رسول اللہ کی عظمت کی جو تخفیف کرتا ہے، بلا شک پیٹ میں اپنے وہ ناری آگ بھرتا ہے. جو انسان ایک ہے اور عاشق شاہ رسولاں ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان ہے. مکمل آپ نے تحریر جب فرما لیا فتویٰ، اسے مکے کے سارے عالموں نے غور سے دیکھا. بہت تعریف کی سب عالموں نے اعلی حضرت کی، سراہا سب نے اس فتوے کی پھر تصدیق بھی کر دی. جو تھے مکے کے عالم اور مفتی 20 ان سب نے لگا کر مہر اپنی اپنی دستخط کر دیے سب نے. بفضل کبریا وہ دھاک بیٹھی اعلی حضرت کی، سبھی نے بات مانی تاجدار اہل سنت کی. 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 آپ سے مکہ شہر میں بہت سارے سوال راز طریقت کے پوچھے جاتے ہیں. آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان سب کا جواب دیا اور وضاحت کی. آپ نے کہا کہ نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں جو عقل کے مارے، اور جو ادب نہیں کرتے گستاخ ہیں، بدعقیدہ ہیں، بلا شک کافر و مرتد ہیں وہ سارے. رسول پاک کے حاسد سے جو نسبت رکھے کوئی، کرے تصدیق ان کے قول کی بے دین ہے وہ بھی. رسول اللہ کی عظمت کو جو تخفیف کرتا ہے، بلا شک پیٹ میں اپنے وہ ناری آگ بھرتا ہے. جو انسان نیک ہے اور عاشق شاہ رسولہ ہیں، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان ہے. جب آپ نے یہ مکمل فتویٰ تحریر فرما لیا تو مکے کے سارے عالموں نے غور سے دیکھا اور بہت تعریف کی. سب نے اس کو سراہا، اور جو مکے کے مفتی تھے انہوں نے اپنی اپنی مہر لگا کر کہا کہ بفضل کبریا وہ دھات بیٹھی اعلیٰ حضرت کی،
سبھی نے بات مانی تاجدار اہل سنت کی، اور اس کے بعد جب یہ فتویٰ دربار شاہی میں گیا تو کیا ہوا، سماعت کیجیے گا۔ گئے دربار شاہی میں سنا جب شاہ نے فتویٰ، کہا بے شک یہ فتویٰ ٹھیک ہے احمد رضا خاں کا۔ یہ سن کر بد عقیدہ عالموں پر گر پڑی بجلی، نہ ٹھہرے پھر وہاں وہ ہوش ان کے ہو گئے تتلی۔ بڑے اعزاز اور القاب سے خوش کر دیا سب نے، باستقبال مکہ شہر سے رخصت کیا سب نے۔ خدا و مصطفیٰ کی خاص ان پر مہربانی تھی کہ ان کی بات میں نور صداقت گلفشانی تھی۔ مجدد اعلی حضرت کو کہا علماء مکہ نے، تو پھر تصدیق کر دی اس کی علماء مدینہ نے۔ طواف کعبہ سے کر کے منور قلب و سینہ کو، بحسرت ہو گئے راہی شہیدی کے مدینہ کو۔ مدینے میں یہ مکہ سے خبر پہنچی تھی پہلے سے، کہ زیارت کو مدینے کی رضا آئیں گے حج کر کے۔ بہت سی خوبیوں والے جناب احمد رضا خاں ہیں، وہ عالم اور مفتی عاشق محبوب یزداں ہیں۔ نبی کے روضہ اقدس کی زیارت کی عقیدت سے، رسول پاک نے ان کو نوازا خاص رحمت سے۔ شہنشاہ دو عالم کی عنایت ہو گئی ایسی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی۔ منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی۔ سامعین، سنا آپ نے کس طریقے سے اعلیٰ حضرت وہاں پر اپنا نام روشن کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑے عالم بھی آپ کی عزت کرنے لگے، لیکن جب بدعقیدہ لوگوں نے آپ کا یہ فتویٰ سنا تو ان کے ہوش تتلی ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب آپ مکہ سے طواف کعبہ کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تو شہنشاہ دو عالم کی عنایت ہو گئی ایسی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی۔ لیکن جب تک آپ کا قیام وہاں رہا تو اور کیا کیا ہوا، ذرا اس بند میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ قیام ان کا رہا جب تک رہی سب سے ملاقاتیں، بخوبی شیخ و علماء مدینہ سے ہوئی باتیں۔ مدلل آپ کی تقریر کی جس دم صدا گونجی، تو چاروں سمت سے ایک دم صدائے مرحبا گونجی۔ جو فتویٰ آپ نے لکھا تھا سارے بد عقیدوں پر، کہ کافر اور ہے بے دین مرتد بدگوہر بدتر، قرآن پاک کہتا ہے نہیں وہ دین پر قائم، جو شان مصطفیٰ میں کرتے ہیں گستاخیاں ظالم۔ مدینے کے سبھی علماء نے دیکھا جس گھڑی فتویٰ، کہا احمد رضا خاں آپ نے بے شک صحیح لکھا۔ بنائے دستخط اپنے لگائی مہر بھی اپنی، وہاں جو تیرا عالم تھے
تصدیق سب نے ہی ہوئے بیعت بہت سے آپ سے علماء طیبہ بھی خلافت کی سند بھی آپ نے کچھ کو عطا کر دی مرید اپنے بہت سے مکے میں وہ کر کے آئے تھے مدینے میں رسول اللہ نے جلوے دکھائے تھے یہ سب کچھ تھا نظارہ بس خدا کی شان قدرت کا لقب حاصل ہوا تھا آپ کو جو اعلی حضرت کا سنہری جالیاں اور سبز گنبد مسجد نبوی زیارت کی بخوبی سب مقامات مقدس کی رسول پاک نے اپنا کرم جب ان پہ فرمایا تو راز معرفت نور حقیقت سب نظر آیا 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 سامعین حضرات جب آپ مدینے میں تھے آپ کا وہ فتویٰ جب مدینے کے عالموں نے دیکھا تو کہا کہ بے شک احمد رضا خان نے جو کچھ بھی لکھا ہے صحیح ہے سب نے اپنے اپنے دستخط بنا کر مہر لگائی اور وہاں پر جو 13 عالم تھے ان سب نے اس کی تصدیق کی علماء طیبہ بہت سارے آپ سے بیعت ہوئے آپ نے کچھ کو خلافت بھی عطا کر دی لیکن اس کے بعد آپ کی کشف و کرامات اور کیا کیا ہیں میں آپ کے سامنے بھینسوڑی شریف کے ایک آپ کے چاہنے والے مرید امجد علی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں جب ان کو ایک جرم میں پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو کس طریقے سے امام احمد رضا خان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کارگر ثابت ہوتے ہیں سماعت کیجیے گا اس بند میں سنو کشف و کرامت دوستو اب اعلی حضرت کی کہ کیا کیا آشکار ان پر ولایت کی حقیقت کی خدا کی مہر تھی ان پر انہیں الہام آتے تھے کہ اکثر وہ تعجب خیز کچھ باتیں بتاتے تھے انہیں عشق شہ مرسل نے اس منزل پہ پہنچایا جہاں سے آپ نے علم رموز آگہی پایا سنو بھینسوڑی کے امجد علی کا واقعہ کیا ہے کیا ہے نظم میں نے وہ کتابوں میں جو لکھا ہے تجلیات امام احمد رضا میں ہے صفحہ 100 پر جسے بھی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ واقعہ پڑھ کر امام احمد رضا خان کی جو کتاب ہے تجلیات امام احمد رضا اس میں صفحہ نمبر 100 پر یہ واقعہ تحریر ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شوق سے دیکھ سکتے ہیں وہ واقعہ کیا ہے سماعت کیجیے گا لگی گولی وہاں ایک آدمی کے مر گیا فوراً رپورٹ ایک آدمی تھانے میں آ کر گیا فوراً گرفتاری ہوئی امجد علی کی جیل میں پہنچے چلا ان پر مقدمہ پھر گواہوں کے بیانوں سے ثبوت ان پر ہوا ثابت کہ گولی جان کر ماری نہیں دھوکا نہیں
نزدیک سے پہچان کر ماری، پولیس کے اور گواہوں کے بیانوں پر عدالت نے سنایا حکم پھانسی کا انہیں، پڑھ کر عدالت نے رضا کے آستانے پر گئے، گھر والے سب روتے، کہا امجد علی کو حکم پھانسی ہے عدالت سے۔ کہا یہ آپ نے کہ مہر رب العالمین ہوگی، رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی، رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی، رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی، رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی۔ اور گواہوں کے بیانوں پر عدالت نے امجد علی کو پھانسی کا حکم دیا۔ رضا کے آستانے پر گئے، گھر والے سب روتے، کہا امجد علی کو حکم پھانسی ہے عدالت سے، کہا یہ آپ نے کہ مہر رب العالمین ہوگی، رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امجد علی رہا ہو جائیں گے، ان کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ کس طریقے سے حقیقت میں بدل جاتا ہے، لیجئے اس بند میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ عزیز و اقربا ملنے گئے جب جیل کے اندر، کہا امجد علی نے روتے کیوں ہو، آؤں گا میں گھر، میرے مرشد نے جو فرما دیا ہے بس وہی ہوگا، یقین جانو مجھے اب کوئی پھانسی دے نہیں سکتا۔ ہوئے سب لوگ واپس گھر مگر تھی فکر پھانسی کی، ہوئے کچھ دن کے پھانسی لگنے کی تاریخ آ پہنچی، گئیں ملنے کو ان کی والدہ جب اشک برساتی، کہا امجد علی نے ماں ضرورت کیا ہے رونے کی، میں گھر آ کر کروں گا ناشتہ، بالکل نہ گھبراؤ، خدا کا شکر ادا کرتی خوشی سے گھر چلی جاؤ۔ پھر اس کے بعد پھانسی گھر پہ لے جایا گیا ان کو، کہا پھر جیل کے افسر نے کچھ خواہش ہو تو کہہ دو، کہا امجد علی نے کیا ضرورت کچھ بھی کہنے کی، میرے مرشد نے یہ فرما دیا پھانسی نہیں ہوگی۔ تعجب تھا سبھی کو، پھر انہیں تختے پہ لے جا کر گلے میں ڈالا جب پھانسی کا پھندا، تھے سبھی افسر یکایک تار، ایک وکٹوریا ملکہ کا آ پہنچا، میرے بیٹے کی ہوگی تاج پوشی، دن ہے خوشیوں کا۔ جب امجد علی کو پھانسی کے تختے پر لٹکانے کی تیاریاں چل رہی تھیں، اسی وقت ملکہ وکٹوریا کا ایک ٹیلی گرام یعنی تار آتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ آج میرے بیٹے کی تاج پوشی ہوگی، یہ دن خوشی کا دن ہے، خوشی کے مارے ہندوستان میں جلسے کیے جائیں، اور جو قیدی قتل والے ہیں وہ سب رہا کر دیے جائیں۔ سامعین حضرات، دیکھا آپ نے ولی اللہ نے کتنے پہلے اس بات کو سمجھ لیا، تبھی تو کہا تھا کہ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ کہنا ہے یکایک تار ایک وکٹوریا ملکہ کا آ پہنچا، میرے بیٹے کی ہوگی تاج پوشی، دن ہے خوشیوں کا، خوشی کے سارے ہندوستان میں جلسے کیے جائیں، جو
قیدی قتل والے ہیں رہا وہ کر دیے جائیں، جناب امجد علی فوراً ہی پھانسی سے اتر آئے، گئے دربار میں مرشد کے شکر حق بجا لائے۔ عقیدہ ہے یہ سچا دوست و روشن خیالوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا۔ اس وقت آپ اعلیٰ حضرت کی کشف و کرامات سن رہے ہیں۔ لیجیے ایک آپ کے کشف کا ایک اور واقعہ، یہ بیسل پور کا واقعہ ہے۔ ایک بار جب آپ مولانا عرفان صاحب سے ملنے بیسل پور گئے اور ان کے یہاں ٹھہرے تو کیا واقعہ پیش آیا، سماعت کیجیے گا۔ سنو اب کشف کا بھی واقعہ ایک اعلیٰ حضرت کا، کیا کیا راز افشاں ان پہ خالق نے حقیقت کا۔ جناب احمد رضا ایک بار بیسل پور جا پہنچے، وہاں ایک مولوی عرفان صاحب کے یہاں ٹھہرے، کہا یہ اعلیٰ حضرت نے ولی کی خوشبو آتی ہے، یہاں بستی میں شاید کوئی تربت اولیاء کی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس بستی میں کسی اولیاء کی کوئی تربت ہے، قبر ہے، مجھے ولی اللہ کی یہاں خوشبو آتی ہے۔ تو مولانا صاحب نے کہا کہ بستی کے کنارے پر ایک خستہ کوٹری ہے، اس میں ایک پرانی قبر ہے۔ اعلیٰ حضرت اس جگہ جاتے ہیں اور پھر کیا ہوا، سماعت کیجیے گا۔ کہا مولانا صاحب نے کہ بستی کے کنارے پر ہے خستہ کوٹری سی، ایک پرانی قبر ہے اندر۔ گئے پھر اس جگہ لوگوں کا مجمع ساتھ تھا ان کے، وہ دیکھی کوٹری تو آپ تنہا اس میں جا پہنچے، کیا دروازہ بند اور فاتحہ پڑھنے لگے اس میں، کسی سے گفتگو وہ دیر تک کرنے لگے اس میں۔ جب آئے آپ باہر تو ضیائے خاص تھی رخ پر، کہا لوگو یہ ہے سچے ولی کی تربت انور، کمال اس میں گرامی ہے، لقب ہے آپ کا غازی، سہر وردی ہے ان کا سلسلہ، شادی نہیں کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو یہ ولی اللہ کی تربت ہے، ان کا نام تو کمال ہے اور ان کا لقب غازی ہے۔ حضرت کمال غازی صاحب کا مزار وہاں پر ہے اور ان کا سلسلہ سہر وردی ہے، آپ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں سے وہاں کے، اٹھاؤ فائدہ ان سے تمہیں خوشحال کر دیں گے، بناؤ مقبرہ یہ دامن امید بھر دیں گے، صفائی سب نے کی ان کا مزار پاک بنوایا، جہاں ویران جنگل تھا وہاں گلشن نظر آیا۔ غلامان غلام ان کے چھپی باتیں سناتے ہیں، رسول پاک کو نادان خود جیسا بتاتے ہیں، رسول پاک کو نادان خود جیسا بتاتے ہیں، رسول پاک کو نادان خود جیسا بتاتے ہیں، رسول پاک کو نادان
سامعین حضرات، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک ولی اللہ کی قبر کی پہچان اعلیٰ حضرت نے کی اور پھر بیسل پور کے لوگوں کے لیے وہ جگہ عقیدت کا مرکز بن گئی۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کراماتیں ہیں، کچھ خاص کراماتیں اس کیسٹ میں آپ حضرات کو سنائی جا رہی ہیں۔ لیجئے ایک اور کرامت اعلیٰ حضرت کی سناتا ہوں۔ جب آپ حج کو گئے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ کرامت اور بھی ایک اعلیٰ حضرت کی سناتا ہوں، گئے جب آپ حج کو واقعہ تب کا بتاتا ہوں۔ طواف کعبہ اور عمرہ کیا، حج کر لیا سب نے، ارادہ پھر مدینے کی زیارت کا کیا سب نے۔ نہ کاریں اور بسیں تھیں اور وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ خچر اونٹ گھوڑوں کے ذریعے آنا جانا تھا۔ چلے مکے سے جب سوئے مدینہ قافلے والے، ادب سے جا رہے تھے باقرینہ اپنے سر ڈالے۔ ظہر کی نماز کا جب وقت آتا ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے راستے میں، لیکن قافلے والے جب ایک کنواں دیکھتے ہیں راستے میں تو سب لوگ وہاں جا کر کنویں سے پانی بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ رسی اس کنویں کے پانی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ تو اور قافلے والوں نے اپنا امامہ باندھ کر پانی بھرا، لیکن جب اعلیٰ حضرت اس کنویں پر پہنچتے ہیں اور اسی رسی کو اس کنویں میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سماعت کیجیے گا۔ چلے مکے سے جب سوئے مدینہ قافلے والے، ادب سے جا رہے تھے باقرینہ اپنے سر ڈالے۔ نماز ظہر کا جب وقت آیا راہ میں ان کو، تو پانی کی ضرورت ہو گئے جنگل میں وہ ہر سو۔ ملا جب ایک کنواں جنگل میں تو ٹھہرے وہیں جا کر، نظر آنے لگا اس وقت اس جا پرفضا منظر۔ نہ پہنچی رسی پانی تک ہوئی بے حد پریشانی، امامہ باندھ کر سب نے بھرا اس چاہ سے پانی۔ برائے پانی پہنچے چاہ پر پھر اعلیٰ حضرت بھی، وہی جو رسی چھوٹی تھی کنویں میں آپ نے ڈالی، اسی رسی سے پانی بھر لیا۔ ہر شخص نے دیکھا کنویں پر لوگ تھے جتنے، سبھی کو ایک تعجب تھا۔ تمامی قافلے والوں نے پھر تعظیم کی ان کی، کہا یہ اعلیٰ حضرت نے کہ سب رحمت ہے اللہ کی۔ نبی کے عاشقوں کی دیکھیے کیا شان ہوتی ہے، کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے، کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے، کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے، کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی۔ اس وقت آپ اعلیٰ حضرت کی کچھ کشف و کرامات سن رہے ہیں۔ اب جو کرامت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی مشہور کرامت ہے۔ بریلی شہر ہی میں
محلہ پرانا شہر ہے جہاں آپ کے عقیدت مند بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ ایک بار ان عقیدت مندوں نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا اور آپ اپنے عقیدت مندوں کے یہاں دعوت کے لیے جب جا رہے تھے تو جس پالکی میں آپ جا رہے تھے اس میں جو کہار تھے، ان کہاروں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو آل رسول تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے آل رسول یعنی سیدوں کا احترام کیا ہے یہ آپ اس بند میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ سماعت کیجیے گا، یہ بہت ہی حسین بند۔ ولی ہیں اعلیٰ حضرت مفتی و عالم مجدد بھی، سنو یہ کشف بھی ہے احترام آل سید بھی، بریلی میں پرانے شہر کے اہل عقیدت نے جو دعوت کی کیا منظور اس کو اعلیٰ حضرت نے سجایا جا کے سب لوگوں نے یوں اپنی حویلی کو، پتہ جس سے چلا اس جشن دعوت کا بریلی کو، سجائے بام و در اور جھنڈیاں گلیوں میں لگوائیں، بڑی شفاف دلہن کی طرح سڑکیں نظر آئیں، لگائے جا بجا دونوں طرف خوش رنگ گلدستے، کیا چھڑکاؤ خوشبو کا معطر ہو گئے رستے، مسرت سے عقیدت مند بھی اس جا پہ آ پہنچے، کھڑے تھے دید کے مشتاق دو جانب صفیں باندھے، سبھی تھے منتظر کے جب ادھر سے آپ گزریں گے تو ان کی دید سے قلب و جگر کے رنگ نکھریں گے، دمکتے تھے سبھی چہرے خوشی کے جوش کے مارے، نظر آتے تھے گویا شہر میں شادی کے نظارے، بڑی ستھری امام احمد رضا کو پالکی بھیجی، جب ان کے آستانے پاک پر وہ پالکی پہنچی، وضو کر کے لباس خاص پہنا اعلیٰ حضرت نے، امامہ باندھ کر دستار کی پاپوش بھی پہنے، فضا تھی عالمانہ نور چہرے پر برستا تھا، حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا، حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا، حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا، حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا۔ سبھی لوگ اہل محلہ بہت خوش تھے کہ آج احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمارے محلے میں تشریف لا رہے ہیں، بڑا اچھا انتظام کیا گیا تھا آپ کی دعوت کا، اور ایک صاف ستھری پالکی آپ کے آستان پاک پر بھیجی گئی، آپ نے وضو کیا، لباس خاص پہنا اور پھر آپ اس پالکی میں بیٹھے جو آپ کے لیے آئی تھی، لیکن وہ پالکی ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی، آپ اچانک کہاروں سے کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے گا حضرات۔ جو حاضر تھے در اقدس پہ سب نے کی قدم بوسی، جو دیکھا جلوے انور عقیدت جگمگا اٹھی، ہوئے رونق فضا جب پالکی میں حضرت والا، کہاروں نے اٹھائی
पालकी और कूच फरमाया। अभी कुछ दूर पहुँचे थे ये फरमाया, जरा ठहरो मुझे कुछ बात करनी है, ज़मी पर पालकी रख दो। आला हजरत फरमाते हैं कि ये पालकी ज़मीन पर रख दो, मुझे कुछ बात करनी है। कहार ये सुनते ही पालकी ज़मीन पर रख देते हैं। तो आला हजरत उन कहारों से क्या कहते हैं? कहारों ने ये सुनते ही ज़मीन पर पालकी रख दी। कहा हजरत ने आले मुस्तफा की खुशबू है आती। उतर कर आप बाहर आ गए, नरमी से ये पूछा, कहो आले नबी है कौन तुम में वास्ता जद का। चारों कहारों से आप पूछते हैं कि तुम में आले रसूल कौन है, कौन सा कहार सैयद है, मुझे सच सच बताओ। तो एक मजदूर कहने लगा कि हुजूर, मजदूर से ये तो नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी ज़ात क्या है, क्या रिश्ता है, हम तो मजदूरी करने के लिए आए हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है। आप पालकी में बैठिए, जहाँ तक भी आपको पहुँचाना है हम पहुँचाएंगे, लेकिन आप क्या फरमाते हैं उस शख्स से समाअत कीजिएगा। कहा एक शख्स ने मजदूर से पूछा नहीं जाता, तुम्हारी ज़ात क्या है, किससे क्या रिश्ता है, क्या नाता, मगर दी है कसम इस वास्ते मजबूर होता हूँ कि मैं आले नबी की आल हूँ, सैयद का बेटा हूँ। एक मजदूर कहने लगा कि मैं आले नबी की आल से हूँ, सैयद का बेटा हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा काम तो कर नहीं सकता, लेकिन मजदूरी में कोई ऐब भी नहीं है। ये सुनकर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत जनाब अहमद रज़ा ख़ान फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँख से आंसू जारी हो जाते हैं और आप अपना अमामा उसके कदमों पर रखकर मुआफ़ी चाहते हैं और कहते हैं क्या? ये सुनकर चश्म तर बरसी यकायक आला हजरत की, अमामा उसके कदमों पर रखा और माजरत चाही। कहा महशर में जो पूछा रसूले पाक ने मुझसे, तुम्हारा बोझ उठाने को मेरे बेटे के कंधे थे। आहा, क्या ख्याल आता है आला हजरत के दिल में कि कल अगर क़यामत में हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये पूछा कि ए अहमद रज़ा, क्या तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमारी आल के हमारे बेटे के कंधे रह गए थे, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा हुजूर को। और यही सोचकर आप बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस कहार से कहते हैं कि तुम्हें कसम है तुम इस पालकी में बैठो और जहाँ से लाए हो मैं तुमको वहीं खुद कांधा लगाकर पहुँचाऊंगा। ये मकाम है आला हजरत का। भला मैं क्या कहूँगा उस घड़ी शर्मिंदगी होगी, मुझे दे दो मुआफ़ी वाकई मुझसे हुई गलती। बहुत इस्तरार करके पालकी में उसको बिठलाया, लगा कर अपना कंधा अपने दर तक उसको पहुंचाया। वहाँ जो देखता था अश्क बरसा कर ये कहता था, ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह।
دیکھا حضرات آپ نے کیا مرتبہ ہے اعلیٰ حضرت کا، کتنا احترام کیا ہے اپنے اہل سادات کا، سیدوں کا کتنا احترام کیا آپ نے. لیکن اب ایک اور کرامت آپ کی میں پیش کر رہا ہوں. ایک اور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت شاہ جی محمد شیر میاں جن کا مزار پیلی بھیت شریف میں ہے. وہ بھی اس زمانے میں پیلی بھیت میں موجود تھے. تو ایک شخص حافظ یعقوب علی صاحب شاہ جی محمد شیر میاں کے آستانے پر جاتے ہیں اور ان سے کچھ عرض کرتے ہیں. لیکن یہ سن کر شاہ جی میاں صاحب حافظ یعقوب علی صاحب سے کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے گا سامعین اس بند میں. ولی کامل محمد شیر تھے شاہ جی میاں اس دم، انہی کے دم سے پیلی بھیت میں تھا نور کا عالم. عقیدت مند اکثر پاس ان کے آتے جاتے تھے، پریشان حال حاجت مند ان سے فیض پاتے تھے. گئے یعقوب علی حافظ بھی ان کے آستانے پر، ادب کے ساتھ یہ شاہ جی میاں سے عرض کی جا کر، ہمارا دامنے امید از بحر خدا بھر دو، تمنا ہے یہی دل کی مرید اپنا ہمیں کر لو. حافظ یعقوب علی صاحب محمد شیر شاہ جی میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ حضور میں بڑی تمنا لے کر آیا ہوں، آپ اپنا مرید فرما لیجئے. تو کچھ دیر خاموش ہوئے شاہ جی میاں صاحب، اور اس کے بعد آپ نے حافظ یعقوب علی صاحب کو کیا جواب دیا، سماعت کیجیے گا. ہوئے خاموش حضرت شاہ جی کچھ غور فرمایا، کہا تم کو بریلی میں ملے گا جام رحمت کا. سنو تم اعلیٰ حضرت کے یہاں جس وقت جاؤ گے، مرید ان کے بنو گے تم بڑے اعزاز پاؤ گے. کہا یعقوب علی نے پھر مرید اپنا ہمیں کر لو، جواب ان کو دیا شاہ جی میاں نے بات کو سوچو. مگر یعقوب علی نے پھر اسی جملے کو دہرایا، تو پھر شاہ جی میاں نے زور دے کر ان سے فرمایا، لکھا ہے ایسا کچھ احمد رضا سے فیض پاؤ گے. یہ سن کر چل دیے حافظ بریلی کو عقیدت سے. ادھر عبدالاحد سے اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا کہ حافظ آ رہے ہیں، ان کو اسٹیشن سے لے آنا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جان جاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں. خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں. محترم حضرات، کتنی کراماتیں آپ کی بیان کی جائیں، بہت سی کراماتیں ہیں، لیکن جو خاص خاص باتیں ہیں اس وقت آپ کو وہی سنائی جا رہی ہیں. کیونکہ اگر ساری باتیں بتائی جائیں گی تو 2 کیسٹ کیا 4 کیسٹ بھی کم پڑ جائیں گی. لیکن اب میں آپ کو اس واقعے کے آخری حصے کی طرف لیے چلتا ہوں. سامعین، اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات اس وقت آپ سن رہے ہیں. حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کو لکھا ہے، اور تسلیم عارف کی آواز میں آپ سن رہے ہیں. ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ بزرگان دین کی سوانح حیات آپ کو سناتے رہیں.
انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات نے اگر پسند کیا تو ہم امام احمد رضا خان کے صاحبزادے حضور مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کی سوانح حیات بھی ایک کیسٹ کی شکل میں آپ حضرات کو ضرور سنائیں گے. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا اور اس بند کو بغور سماعت فرمائیے گا. بہت سے کشف ہیں ان کے کرامات بہت سی ہیں, کہاں تک لکھ سکوں میں آپ کی باتیں بہت سی ہیں. زمانے کو کیا سیراب جام عشق وحدت سے, کیا آگاہ اہل دین کو احکام شریعت سے. مجاہد سینکڑوں پیدا کیے وہ حوصلہ بخشا, جنہوں نے بول بالا کر دیا سنت جماعت کا. پلائے جن کو عشق مصطفیٰ کے بھر کے پیمانے, شہنشاہ دو عالم کے ہوئے وہ لوگ دیوانے. کبھی رد ہو نہ پایا کوئی فتویٰ اعلی حضرت کا, خلاف شرع کوئی قول نہ مانا حکومت کا. جہاں میں اب بھی ہے تبلیغ جاری اعلی حضرت کی, کہ نوبت بج رہی ہے چار سو سنت جماعت کی. جلا ملتی ہے ایمان کو کلام اعلی حضرت سے, کہ نعتیں آپ کی سب پڑھتے سنتے ہیں عقیدت سے. مجدد آپ کو بتلایا علماء مدینہ نے, سراہا آپ کو مکے میں ہر اہل قرینہ نے. جسے اللہ اور اس کے پیمبر سے عقیدت ہے, اسے احمد رضا خان قادری سے بھی محبت ہے. نبی سے جس کو ہے کینہ جو انسان بد عقیدہ ہے, وہ انسان بس امام احمد رضا خان سے کشیدہ ہے. خدا کا خاص بندہ عاشق محبوب یزداں ہے, خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. محترم سامعین حضرات, میں آپ کے سامنے سوانح حیات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا آخری بند پڑھنے جا رہا ہوں. لیجئے ملاحظہ فرمائیے گا. مسلمانوں کبھی شیطان کے بہکانے میں مت آنا, کبھی تسلیم مت کرنا کسی کا جھوٹا افسانہ. لکھا جو اعلیٰ حضرت نے کتابوں میں اسے دیکھو, عمل اس پر کرو, اپنی بھلائی اس میں ہے سمجھو. یہ حق ہے غمزدوں کو شاہ بطحہ شاد کرتے ہیں, وہ سب کی دور سے سنتے ہیں اور امداد کرتے ہیں. یہ حق ہے کنجیاں ہیں آپ کے ہاتھوں میں جنت کی, شفاعت بھی کریں گے وہ گناہ گاران امت کی. بلا شک جان کے بز عید میلاد النبی حق ہے, نبی کے معجزے حق ہیں, کرامات ولی حق ہے.
بروز جمعہ قبرستان میں جانا بھی سنت ہے، مزاروں کی زیارت فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے، سنو تم اولیاء کے عرس میں جانا بھی افضل ہے، کہ نظر و نیاز کی شے 11ویں کھانا بھی افضل ہے، جو رسمیں عالموں نے اور ولیوں نے ادا کی ہیں انہیں بدعت نہ سمجھو، وہ سبھی بہتر ہیں اچھی ہیں، نبی کو چھوڑ کر مقبول ازدا ہو نہیں سکتا، خدا ہی کو جو مانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ جمعے کے دن قبرستان جاتے ہیں یہ سنت ہے، مزاروں کی زیارت کرنا، فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے، اولیاء اللہ کا عرس منانا بھی افضل ہے، نظر و نیاز کرنا 11ویں شریف یہ بھی افضل ہے، جو رسمیں عالموں نے اور ولیوں نے ادا کی ہیں انہیں کبھی بدعت نہ سمجھو، یہ سب بہتر ہیں، نبی کو چھوڑ کر مقبول یزداں ہو نہیں سکتا، اور خدا ہی کو جو مانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، جو صرف خدا کو ہی مانے اور اس کے رسول اور ولیوں کو نہ مانے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہنا ہے بڑا احسان ہے یہ شوق بے شک اعلی حضرت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، بڑا احسان ہے یہ شوق بے شک اعلی حضرت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا